सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का आज तज़किरा करते हैं। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपका नाम आयशा, लक़ब आपका सिद्दीक़ा था। आपके वालिद मोहतरम अब्दुल्ला इब्न अबी कुहाफ़ा जो अबू बकर के नाम से मशहूर हैं, और आपकी वालदा उम्मे रुमान बिनते आमिर हैं। आपकी कोई औलाद नहीं है, लेकिन आपकी कुनियत उम्मे अब्दुल्ला है। उसकी वजह यह थी कि आपके भांजे अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर जो थे, हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक़ के जो बेटी के बेटे थे, तो उनको उठाकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने एक दफ़ा उठाया होता है और हुज़ूर के सामने आ रही होती है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते कि ये बच्चा अब्दुल्ला है और तुम उम्मे अब्दुल्ला हो। इसी से फिर उनकी कुनियत उम्मे अब्दुल्ला रखी गई है। उसकी वजह यह थी कि अरब के अंदर कुनियत रखना ये इज्जत की एक चीज़ हुआ करती थी, इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत आयशा की कुनियत उम्मे अब्दुल्ला रख दी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला बड़ी पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने वाली, बड़ी तहारत की ज़िंदगी गुजारने वाली, इनकी पाकीज़गी का आलम का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह तबारुक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इनकी पाकीज़गी और इनकी तहारत का जिक्र फरमा दिया। जब मुनाफिकीन ने आपकी ज़ात पर हमला किया तो अल्लाह तबारुक व तआला कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने हज़रत आयशा की पाकीज़गी और ततहीर को बयान फरमाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जब होता है, एक खसूसियत ये भी है, जहाँ पर हज़रत आयशा की बहुत सारी खसूसियात है, उनमें एक खसूसियत ये भी है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप अलैहिस्सलाम के पास आई हैं कुंवारी हालत के अंदर, जबकि बाकी अज़वाज कुछ बेवा थी और कुछ मुतल्लक़ात थी। तो इस एतबार से भी इनको ये एक शरफ हासिल है। बुखारी शरीफ के अंदर आता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा से फरमाया, जब निकाह हो गया तो आपने फरमाया कि आयशा, मेरे पास जिब्राइल अमीन 2 मरतबा रेशम के अंदर कोई चीज लपेट कर लाए थे, रेशम के कपड़े के अंदर। तो फिर जब मैंने देखा तो वो आपकी तस्वीर थी, और मैंने समझा कि अगर ये अल्लाह की तरफ से मामला है तो फिर मेरा आयशा के साथ निकाह जरूर होगा। तो फिर मदीना तैयबा के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सारी जिंदगी ज़ाहिरी बात है गुजारी है बीवी होने की हैसियत से, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल के अंदर जगह बनाई हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने। इतनी जगह बनाई है कि सहाबा इकराम को भी पता था कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत आयशा से बहुत मोहब्बत करते हैं, और उसकी वजह यह थी कि हज़रत आयशा बढ़ चढ़ कर हुजूर के हर काम के अंदर, चाहे दुनियावी काम हो या दीनी काम हो, हर काम के अंदर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ दिया करते हैं। यही वजह है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मत की फकीहा कहलाती है। हालांकि औरतों के अंदर कोई औरत फकीहा नहीं बनी, लेकिन इस बात पर उलमाए किराम का इत्तेफाक है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा आयशा जो है, सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा जो है, उनको अल्लाह ताला ने फ़काहत का मलका भी अता फरमाया था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला इतना फ़काहत के अंदर मलका रखती थी कि बड़े बड़े सहाबा इकराम से जब कोई मसला हल नहीं होता था तो वो भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला के दरवाजे पर आया करते थे उस मसले के हल के लिए। सहाबा इकराम के यहाँ भी ये मामूल था, उन्हें पता था कि हुजूर सारी अज़वाज मुतहरात से मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत ज्यादा आयशा सिद्दीक़ा के साथ होती है, और इसी वजह से सहाबा इकराम जब भी कोई हदिया वगैरह आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में भेजते थे ना, तो उस दिन भेजा करते थे जिस दिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास हुआ करते थे। यानी जिस दिन हज़रत आयशा के पास हुजूर की बारी होती थी, उसी दिन सहाबा इकराम हदिया भेजा करते थे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में। यहाँ तक कि बाज़ अज़वाज मुतहरात ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सहाबा इकराम से कहें कि वो हमारे यहाँ भी जब आप तशरीफ लाते हैं उस वक्त भी हदिया भेजा करें। इससे आप अंदाजा लगा लें कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हज़रत आयशा की मोहब्बत कितनी थी, और हज़रत आयशा के साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत किस कदर होगी।
اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور کی عائشہ کے ساتھ جو محبت ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ دینی معاملات میں جتنا عائشہ نے حضور کا ساتھ دیا ہے نا، باقی ازواج میں سے کسی نے نہیں دیا اتنا ساتھ۔ اسی لیے لکھنے والوں نے لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ اگر حضرت عائشہ کا علم ایک طرف رکھا جائے اور دنیا جہان کی ساری عورتوں کا علم ایک طرف رکھا جائے تو اکیلی حضرت عائشہ صدیقہ کا علم ان کے اوپر بھاری ہوگا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا کمال اور ان کا علم کا حال ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے اندر جو خواتین آتی تھی، ان مدینہ کی خواتین کے مسائل، جو خواتین کے مسائل تھے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ اور باقی ازواجات مطہرات کیا کرتی تھی۔ خواتین کے جتنے مسائل ہیں اور پاکی نپاکی کے بہت سارے مسائل جو ہے نا، ایسے خواتین کے معاملات، ان سارے معاملات کو اور ان کی روایات نقل کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آپ علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے نا، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی اپنے برابر کا نہیں سمجھتی تھی، لیکن فرماتی ہے خدیجہ الکبریٰ کا جو ہے نا آپ علیہ السلام تذکرہ کیا کرتے تھے، یعنی ان کی وفائیں اور ان کی نیکیاں آپ علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ تھی، لیکن میری زندگی میں جتنی بھی ازواج تھی ان میں سے کوئی بھی میرے درجے کی نہیں تھی۔ یعنی مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ بھی میں فلاں حضور کی بیوی کی طرح ہوتی، کہتی یہ اللہ نے مجھے اتنی عزت عطا فرمائی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے کہ میں نے اللہ کی محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دفعہ سوال کیا، اور سوال کی وجہ یہ تھی کہ حضور نے مجھے امیر لشکر بنا کر کسی جگہ پر بھیجا تھا، اس میں ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر بھی تھے، تو میرے دل میں آ گیا کہ لگتا ہے حضور مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کر دیا، اور لگا اس لیے یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی محبت صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ ایسی تھی کہ آپ کبھی کسی کو ظاہر نہیں کرتے تھے کہ بھی مجھے فلاں کے ساتھ زیادہ محبت ہے، کسی کے ساتھ کام میں نہیں۔ آپ اتنے اخلاق کے مالک تھے، اتنے اعلیٰ اخلاق اور اس نے اخلاق کے مالک تھے کہ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ حضور مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کہتے تو میں نے پھر سوال کر ہی دیا، اور ظاہری بات ہے کہ پیغمبر سے جب سوال کیا جائے تو پیغمبر پھر جھوٹ نہیں بولتا۔ پوچھا حضور آپ سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ تو کہتے میں نے کہا جی من الرجال، میں نے عرض کی کہ حضور مردوں میں سے کس کے ساتھ؟ تو آپ نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے باپ کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں۔ تو سب سے زیادہ اس جہان کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام عائشہ کے ساتھ محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ہاں جب ازواج مطہرات میں سے کسی نے شکایت لگائی حضرت عائشہ کی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ اگر میرے بستر پر بھی ہو تو جبرائیل وہاں بھی تشریف لے آتے ہیں، اس کے علاوہ کسی زوجہ کے پاس جبرائیل نہیں آتے، لیکن حضرت عائشہ اگر میرے بستر پر بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالی جبرائیل امین کو بھیج دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوات کے اندر بھی جایا کرتی تھی، اور غزوہ بنی مستلق جو ہے جس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگائی گئی تھی، اور تہمت لگانے کے بعد جو ہے پھر وہ مدینہ طیبہ کے اندر، چونکہ واقعہ بڑا تفصیل طلب ہے، تو جب حضور مدینہ طیبہ میں تشریف لے آتے ہیں اور سارا لشکر واپس آ جاتا ہے تو منافقین نے جو ہے طوفان برپا کر دیا۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ غزوہ بنی مستلق کے اندر جب آپ علیہ السلام واپس تشریف لا رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ اپنے کجاوے سے نکل کر جو ہے نا وہ قضائے حاجت کے لیے چلے گئی تھی، اور صحابہ کرام نے وہ کجاوا اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھے تھے اور رکھا، حضرت عائشہ کا اتنا وزن نہیں تھا، حضور صحابہ کرام کے لشکر کو لے کر آ جاتے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ تو درمیان میں ہے ہی نہیں بیچ کے اندر، اب قضائے حاجت حضرت عائشہ فرما کر واپس آ کر اسی جگہ پر ٹھہرتی ہے کہ حضور کو جب پتہ چلے گا تو حضور میرے لیے صحابہ کرام کو واپس بھیجیں گے، وہیں پر لیٹ جاتی ہیں اور آرام کرتی ہیں۔ صفوان بن معطل یہ صحابی رسول ہے،
یہ پیچھے رہا کرتے تھے لشکر کے. یہ جب آتے ہیں حضرت عائشہ کو دیکھتے ہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. حضرت عائشہ خود فرماتی ہے بخاری شریف میں کہ اللہ کی قسم صفوان بن معطل اتنا پاکیزہ آدمی ہے کہ اس نے سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے کوئی بات نہیں مجھ سے کی مدینہ تک. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ حضور کی زوجہ کے بارے میں ایسی باتیں کی جا رہی، حضور بھی بڑے پریشان ہوئے، یہاں تک کہ پھر قرآن اتارا اللہ پاک نے. 2 رکوع اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی شان کے اندر اتار دیے، اور آج تک ان کی پاکیزگی بیان کی جا رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ جب مریم علیہ السلام کے اوپر تہمت لگتی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن کی حالت میں بول کر جواب دیتے کہ میری والدہ پاکیزہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جب تہمت لگتی ہے تو ان کے خاندان میں کے افراد میں سے کوئی بندہ آ کر ان کی پاکیزگی بیان کرتا ہے. قربان جائے حضرت عائشہ صدیقہ کی پاکیزگی پر اور آپ کی طہارت پر. جب حضرت عائشہ کے اوپر کوئی تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں خود ان کی پاکیزگی کی گواہی دیتے ہیں. یہ تو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی اور طہارت. پھر ترمذی شریف کے اندر روایت آتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری عائشہ کو جہان کی عورتوں پر فضیلت ایسے ہی حاصل ہے جیسے سرید کھانے کو باقی کھانوں کے اوپر فضیلت ہے. سرید کہتے ہیں کہ گوشت کا شوربہ ہو اور اس کے اندر روٹی کے ٹکڑے ڈال کر کچھ دیر کے لیے رکھ دیا جائے، اس کھانے کو سرید کہا جاتا ہے. یہ آپ علیہ السلام کو پسند تھی، اور آپ نے فرمایا کہ جیسے سرید تمام کھانوں پر فضیلت رکھتا ہے، ایسے آپ نے فرمایا کہ میری عائشہ جو ہے وہ جہان کی ساری عورتوں پر فضیلت رکھتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر 9 سال آپ علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں. 9 سال آپ کے پاس رہتی ہیں. ابھی آپ کی عمر 18-19 سال ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت اپنے محبوب کے دل میں ڈالی ہے نا، یہاں تک کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا باری تعالی میں تمام ازواج مطہرات کے ساتھ برابری کرتا ہوں. حالانکہ اللہ کے نبی پر برابری شرط نہیں تھی اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ نے اختیار دیا تھا آپ جسے چاہے جتنا وقت دے دیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے محبوب علیہ السلام تمام ازواج مطہرات کے ساتھ برابری کیا کرتے تھے. سفر میں بھی جب حضور جاتے تھے تو آپ قرعہ اندازی کرتے تھے، جس کا نام نکلتا تھا حضور ان کو لے کر جاتے تھے. حالانکہ سفر کے اندر آج بھی اگر کوئی کسی بندے کے پاس 2 بیویاں ہو، وہ جسے چاہے سفر میں لے جا سکتا ہے، اجازت ہے اس کو. لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام سفر کی حالت میں بھی آپ قرعہ اندازی ڈالا کرتے تھے تاکہ ازواج مطہرات کے دل میں کوئی چیز نہ آئے. آپ ان کا اتنا خیال رکھا کرتے تھے. لیکن ان سب کے باوجود آپ علیہ السلام کی محبت عائشہ کے ساتھ زیادہ تھی باقی ازواج مطہرات سے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے ایک دفعہ اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ یا باری تعالیٰ میں تمام ازواج مطہرات کے ساتھ برابری کرتا ہوں، عدل اور انصاف کرتا ہوں، لیکن یا اللہ میرا دل جو ہے وہ عائشہ کی طرف زیادہ رہتا ہے. اور عرض کی کہ یا باری تعالیٰ دل کے اوپر تو آپ کا قبضہ ہے. اسی لیے آپ علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ دعا آپ علیہ السلام مانگا کرتے تھے. ام سلمہ نے عرض کی کہ حضور آپ یہ دعا بہت زیادہ مانگتے یا مقلب القلوب والی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ام سلمہ سارے جہان کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان، اللہ جب چاہے جس طرح چاہے پھیر سکتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ علیہ السلام بیمار ہوتے ہیں، یعنی مرض الوفات کے اندر، تو اس وقت آپ علیہ السلام روایات میں آتا ہے کہ حضور ہر روز پوچھا کرتے تھے کہ بھی کل میری باری کہاں ہے.
اور صحابہ کرام اور صحابیات فرماتی ہیں ازواج مطہرات کے یہ پوچھنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ حضور یہ چاہتے تھے کہ میری باری عائشہ کے ہاں کب آئے گی، آپ کا پوچھنے کا مطلب یہ تھا۔ تو جب ازواج مطہرات نے دیکھا نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں ابھی کل باری میری کہاں ہے، کل میری باری کہاں ہے، تو ازواج مطہرات سے کو پتہ چل گیا، تو ان سب نے آپ کو اجازت دے دی کہ حضور آپ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس رہ سکتے ہیں۔ اسی لیے آخری دن جو گزرے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزرے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی خوش قسمت انسان ہے کہ فرماتی ہے کہ آخری چیز جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کے اندر گئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک مانگنا چاہ رہے تھے مجھ سے، تو میں نے حضور کی مسواک دی اور اپنے منہ کے اندر ڈال کر اس کو نرم کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا۔ اور جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوتا ہے اس وقت بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک کے اندر ہوتا ہے۔ اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ہی عظمت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی آپ کے حجرے ہی کے اندر ہے، یعنی آج جہاں پر حضور کا روضہ ہے، جہاں پر صدیق اکبر ہے، جہاں پر فاروق اعظم ہے، وہ جگہ اور مکان جو ہے وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اس لیے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو جاتا ہے، حضور پردہ فرما جاتے ہیں، آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے، اس وقت آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوتے ہیں اور حضور کا سر انور جو ہے وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں ہوتا ہے۔ تو وہیں پر جب آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر صحابہ کرام میں اختلاف ہوتا ہے کہ حضور کی قبر مبارک کہاں بنائی جائے۔ اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے خود سنا اپنے کانوں سے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ نبی کی وفات اسی جگہ پر ہوتی ہے جہاں پر اس کا انتقال ہوتا ہے۔ تو حضور کی جو چارپائی تھی، پھر چارپائی کے نیچے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک بنی۔ اس سے یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو قبریں کئی اپنے گھروں میں بنا لیتے ہیں، کوئی آس پاس بنا لیتے ہیں، قبرستان میں نہیں بناتے۔ یاد رکھیے گا کہ انبیاء کرام کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر، ان کی جب قبر بنے گی نا تو وہ قبر قبرستان ہی کے اندر بنے گی، گھر میں نہیں بنا سکتے۔ یہ عزت صرف انبیاء کرام کو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ صدیق اکبر کہتے کہ میں نے حضور سے سنا تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ انبیاء کرام کی قبر وفات وہیں پر ہوتی ہے جہاں پر ان کی قبر بننی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا تھا تو حضور کی چارپائی کے نیچے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر بنی ہے۔ اور آج بھی حضور جہاں پر آرام فرما رہے ہیں، ابو بکر جہاں پر آرام فرما رہے ہیں، حضرت عمر جہاں پر آرام فرما رہے ہیں، یہ کمرہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا ہی تھا، جسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضور نے فرمایا کہ میرا گھر اور میرے منبر کے درمیان جتنی جگہ ہے ساری کی ساری جنت ہے۔ تو حضرت عائشہ کے گھر کو اللہ پاک نے جنت کا درجہ عطا فرما دیا ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر آپ اندازہ لگائیں کہ پھر حضور کے وصال کے بعد آپ کتنا عرصہ تک زندگی رہتی ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پھر حضور 11 ہجری میں آپ کا انتقال ہوتا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ کا 57 یا 58 ہجری کے اندر جو ہے نا وہ انتقال ہوتا ہے۔ لیکن ان سارے وقت کے اندر مدینہ کی خواتین آتی تھی، آپ ان کو درس دیا کرتی تھی، ان کو مسائل سکھایا کرتی تھی۔ صحابہ کرام آپ کے پاس آیا کرتے تھے اور وہ مسئلہ جو کسی سے حل نہیں ہوتا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مسئلہ حل فرما دیا کرتی تھی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں اور خواتین کو بھی سیدہ عائشہ صدیقہ کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔